मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अबरार हुसैन हम आवाम न्यूज़ कराची के साथ अपने नाजरीन की खिदमत में हाजिर हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम वक्तन वक्तन एक शहर की नामवर और मुमताज़ शख्सियत का इंटरव्यू आपके सामने पेश करते हैं। आज की हमारी शख्सियत हर दिल अजीज़, तालीमी हलकों में जानी पहचानी नामवर मुमताज़ शख्सियत, इंतहाई काबिल एहतराम, अदबी हलकों में जानी पहचानी, समाजी हलकों में जानी पहचानी, जो अपने नाम के साथ अपने काम के साथ किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इनका नाम जनाब फुरकान बिलाल है और ये दी फर्स्ट स्टेप स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर हैं और ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कराची के सदर हैं। तो हम आपका इनका इंटरव्यू कराते हैं और इनके ख्यालात जानते हैं कि जो मौजूदा सूरत हाल है लॉकडाउन के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से और जो ऑनलाइन के हवाले से जो टीचर्स और पेरेंट्स को जो मुश्किलात आ रही हैं या तकलीफ़ हैं, जो भी सिचुएशन है या तजावीज़ हुकूमत और आल प्राइवेट स्कूल के मेम्बरान अहदेदारान के दरमियान जो ज़ेर गौर हैं और वक्तन वक्तन जो मीटिंग होती हैं, हमें फुरकान साहब बताएंगे कि क्या सिचुएशन करंट अभी क्या चल रहा है मौजूदा। फुरकान साहब, आप हमें बताइए, सबसे पहले तो जब ये लॉकडाउन का आगाज़ हुआ तो प्राइवेट स्कूलों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया अपने ख़यालात का इज़हार करने का। यकीनन जिस तरह से कोविड-19 आया और उसने तमाम मामलात ज़िंदगी को मुतासर किया, उसने बिल्कुल इसी तरह से स्कूल को भी बहुत ज़्यादा मुतासर किया, क्योंकि एक ऑन गोइंग सेशन हमारा चल रहा था और तालीम उस वक्त जारी व सारी थी। फ़ाइनल एग्ज़ामिनेशन से तकरीबन 2 महीने पहले ये लॉकडाउन एकदम खड़ा हुआ, तो उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आ गए। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि तालीमी साल को किस तरह पूरा किया जाए, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उसके अलावा दूसरा चैलेंज जो एक फ़ाइनेंशियली एतबार से हमारे पास आया, क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़ी जो है वो हमारे पास आनी बंद हो गई, जिसकी वजह से इदारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा माली बुरहान का शिकार हो गए। फुरकान साहब, हमें ये बताइए कि ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मैनेजमेंट जो है और हुकूमत के दरमियान हुकूमती सतह पर जो मीटिंग हुई, कॉर्नर मीटिंग हुई, अहम मीटिंग हुई, जिसमें तिब्बी माहिरीन ने भी शिरकत करी और बहुत सारी तजावीज़ ज़ेर गौर आईं, तो वो हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि उन पर अमल दरामद कब शुरू होगा। देखिए, एक तो सबसे पहली बात यह है कि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हुकूमत और ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि बच्चों की हेल्थ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो उस हवाले से जो हमारी मीटिंग्स हुई उसमें यही तय पाया कि सबसे पहले तो एक SOPs डिज़ाइन की जाएँ, जिसके लिए हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन सईद गनी साहब जो हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है और वो कमेटी जो है वो SOPs स्कूल्स के लिए डिज़ाइन कर रही है, ताकि जब बच्चे हमारे पास आएँ तो उनको बेहतर एक माहौल दिया जा सके और कोविड से ज़्यादा उनकी हिफाजत की जा सके। दूसरा, जो फेडरल मिनिस्टर की तरफ से डेट दी गई है 15 सितंबर, तो वो भी हमने एक तजवीज़ दी थी कि भाई एक डेट दीजिए, ताकि पेरेंट्स की भी एक थोड़ा सा उनकी भी नॉलेज में आए कि कितना अरसा स्कूल बंद रहेंगे, क्योंकि एक पहले शायद एक लोगों के ज़हनों में ये आना शुरू हो गया था कि लामहदूद मुद्दत तक के ये स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उसमें बहुत परेशानी हो गई थी। तो अब एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है, स्कूल्स के पास भी एक टाइम है, वो भी अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो हमारी तरफ से तजवीज़ दी गई थी कि फ़ाइनेंशियली थोड़ा सा सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो भी सईद गनी साहब ने एक फेडरल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट की है कि स्कूल्स को इंटरेस्ट फ्री लोन दिए जाएँ स्टेट बैंक की तरफ से, या अगर उसमें कोई छोटा बहुत इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करे, ना कि स्कूल पे करे। फुरकान साहब, हमारे मुख्तलिफ जो मीडिया के ज़राए होते हैं उसमें पेरेंट्स की तरफ से हमें ये मालूमात और ख़बरें मिल रही हैं कि बहुत सारे टीचरों को प्राइवेट स्कूलों ने फारिग कर दिया है और कुछ टीचरों को हाफ सैलरी पे रखा जा रहा है और बास को तनख्वाह ही नहीं दी जा रही। जबकि ये भी सुनने में आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल शदीद, जैसे औरंगी टाउन है, न्यू कराची है, कोरंगी है, लांडी है, जो मज़ाफ़ात के इलाकों में स्कूल कायम है, वो बहुत शदीद माली बुहरान का शिकार हैं। यहाँ तक कि बिल्डिंग का किराया देना, गैस, बिजली और मुख्तलिफ जो स्टाफ हैं
ان کی تنخواہیں نکالنا ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ ساری باتیں درست ہیں, اور اگر درست ہیں تو کس حد تک ہیں؟ دیکھیں جہاں تک مالی بحران کا تعلق ہے میرا خیال ہے اس بات کا جواب آپ نے خود ہی دے دیا کہ جو دیکھیں موسٹلی جو اسکولز ہیں کراچی کے اس میں سے 80% اسکولز کرائے کی بلڈنگ میں ہیں. اسکول کا جو ایک ذرائع آمدنی ہوتا ہے وہ ہوتی فی ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ حالانکہ آن لائن تعلیم کا سلسلہ اسکولز کوشش کر رہے ہیں کہ بہتر سے بہتر آن لائن دے سکیں, حالانکہ آن لائن ہم خود یہ بات کہتے ہیں کہ فزیکل ایجوکیشن کا آلٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن اس کے علاوہ اس صورتحال میں آپ کے پاس آپشن بھی کوئی نہیں ہے. تو اسکولز پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آن لائن کی طرف بچوں کو لے کے جائیں, محنت بھی وہ کر رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی جو فی کلیکشن ہے وہ ہارڈلی 5 to 10% ہے. اب 5 to 10% فی کلیکشن کے ساتھ کس طرح سے اسکول کرایہ دے گا, کس طرح سے اسکول اپنے ٹیچرز کو سیلریز دے گا, تو یہ اسکول کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج اور ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میں آپ کو یہاں یہ بتاؤں کہ بہت سارے اسکولز ایسے ہیں کراچی کے, ہمارے پاس ڈیلی بیسس پہ رپورٹ آتی ہیں جن لوگوں نے شٹ ڈاؤن کر دیے ہیں اسکولز, جو کرائے کی بلڈنگ سے انہوں نے خالی کر دی ہیں, مالک مکان نے زبردستی خالی کروا لی ہیں کیونکہ مالک مکان انتظار نہیں کر سکتا. مارچ سے فیبرری سے, بلکہ فیبرری اینڈ سے ہمارے اسکولز بند ہیں, 26 فیب کو اسکولز بند ہوئے تھے, وہاں سے لے کے اب تک اسکولز بند ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی بلینئر ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہ زمین بوس ہو گئی ہیں. صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ میٹرک بورڈ کے تحت ہر سال تقریباً 3.5 لاکھ اسٹوڈنٹ جو ہیں 9-10 کے امتحان دیتے ہیں, اور جبکہ لاک ڈاؤن سے تقریباً 2 ماہ پہلے, امتحانات سے 2 ماہ پہلے لاک ڈاؤن شروع ہو گیا اور ان کے بچوں کی تیاری جو ہے تقریباً ختم ہو گئی, اور ابھی بورڈ بار بار وقتاً کوئی لائے عمل, کوئی پروگرام یا شیڈول کا اعلان کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان پر کب تک عمل درآمد ہو سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں, شروع میں تو جب لاک ڈاؤن سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت تو یہ چیز ایک تھی کہ شاید پیپرز ڈیلے کیے جائیں گے, اور یہ کہا بھی تھا کہ پیپرز ڈیلے ہوں گے, لیکن اب ایک حتمی فیصلہ ہو چکا ہے کہ جو اس سال اپیئرنگ 9th 10th اور ایون انٹر کے بچے تھے وہ بغیر امتحانات کے پروموٹ کر دیے گئے ہیں. تو اس سال کے امتحانات تو اب نہیں ہوں گے. ہاں نیکسٹ ایئر کے جو 2021 میں انشاءاللہ تعالیٰ 9 اور میٹرک کا ہونا ہے اس کے لیے بورڈ جو ہے وہ اب کام کر رہا ہے. اس کے لیے وہ اسکیجولنگ جو ایڈمٹ کارڈ اور انرولمنٹ کارڈ وغیرہ کے جو فارمز وغیرہ آتے ہیں تو اس کی ڈیٹس آنی شروع ہو گئی ہیں. فرقان صاحب ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ جیسے پاکستان سے آج کل بڑی اطلاعات تیزی سے آ رہی ہیں کہ کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی ہو رہی ہے, اور ہلاکت میں بھی جو ان میں کافی حد تک کمی ہو چکی ہے, کہ ہم یہ امید کریں کہ شاید اسکول جلد سے جلد کھلنے والے ہیں؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے اور ہم پوری امید کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس طرح سے کیسز کم ہو رہے ہیں, اور فیڈرل منسٹر نے جو ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ دی ہے 15 سپٹمبر کی, تو اگر یہی کنڈیشن رہی اسی طرح سے انشاءاللہ کیسز کم ہوتے رہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بالکل یہ ختم ہو جائے, ہماری تو دعا یہ ہے, تو ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ کہ 15 سپٹمبر سے اسکولز کھل جائیں گے. فرقان صاحب میں آپ سے ایک بہت انتہائی دلچسپ سوال کرنا چاہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہم ایک طویل عرصے سے میں آپ کو جانتا ہوں اور بہت قریب سے جانتا ہوں. آپ انتہائی خوش مزاج اور اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے. آپ نے اقرا یونیورسٹی سے MBA پاس کیا ہے, جو ہمارے لیے بڑے خوش آئند ہے کہ آپ نے بزنس کی جانب توجہ نہیں کی اور ایک تعلیمی ادارے کو اسکول کھولنے پر ترجیح دی. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اسپیسیفک تو یہی ہے کہ یہ میری والدہ کی ایک خواہش تھی کہ ہم جو ہے وہ ایک اسکول سٹارٹ کریں, کیونکہ میری والدہ کو پڑھانے کا بہت شوق ہے اور وہ اپنے پورے خاندان میں بڑی مشہور ہیں اس بات میں. تو بس ان کا ایک یہ تھا کہ ہم ایک اسکول سٹارٹ کریں, اور اس وجہ سے ہم اسکول کی فیلڈ میں آئے. اور میری بہن بیسکلی ہمارے ساتھ ہم جو سٹارٹ کیا تھا, میری بہن نے سٹارٹ کیا تھا, اور ڈپلوما ہولڈر ہیں اسکول فیلڈ میں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ اسکولنگ سٹارٹ کی. فرقان صاحب ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ وقتاً مختلف سماجی بہبود کے حوالے سے, فلاحی کاموں کے حوالے سے مختلف تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے, تعلیمی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے, ادبی محفلوں کا انعقاد ہوتا ہے, آپ ہر جگہ نظر آتے ہیں, آپ ہر تقریب کی ایک جان ہوتے ہیں, پہچان ہوتے ہیں. آپ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ اپنا کردار کیسے بنایا؟ بس یہ سب کی محبت ہے کہ وہ اتنی محبت سے بلاتے ہیں, تو جب لوگ محبت سے بلاتے ہیں تو دل نہیں کرتا کہ آپ منع کریں کسی چیز کو. تو بس یہ ایک دوستی کہہ لیجئے, ایک بھائی بندی کہہ لیجئے کہ ماشاءاللہ سب سے اتنا اچھا تعلق بن گیا ہے کہ ہر جگہ انوائٹ کیا جاتا ہے, اور کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں وہاں ضرور جاؤں,
کیونکہ جب آپ کو کوئی اتنی محبت سے بلاتا ہے تو پھر انکار کرنا یا نہ جانا مناسب نہیں ہوتا. اچھا فرقان صاحب، ایک میرا یہ آج کا انٹرویو کے حوالے سے آج آخری سوال ہے، اور میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سی ایسی وجہ ہے یا ایسی شخصیت ہے جس نے آپ کو بہت متاثر کیا اور اس نے آپ کی شخصیت اور آپ کے کردار کو چار چاند لگائے. ہم بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ایسی شخصیت کون سی ہے کہ جن سے آپ اتنا امپریس ہوئے. وہ شخصیت جو ہے وہ میرے والد صاحب ہیں. اور میں زندگی میں جب بھی آگے بڑھتا ہوں، ایج ایک لیول پہ آگے آتا ہوں، تو ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کو فالو کروں. اور میں نے جو رول ماڈل اپنی زندگی میں بنایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو وہ جو ہے وہ اپنے والد صاحب کو بنایا ہے کہ جس طرح سے انہوں نے وہ فیملی کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح سے وہ بزنس کو لے کر چلتے ہیں، جس طرح سے وہ رشتہ داروں کو لے کر چلتے ہیں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں بالکل انہی کو فالو کروں ہر چیز میں. صحیح. اچھا فرقان صاحب، ایک سوال اور رہ گیا جو میں چاہوں گا کہ آخر میں ضرور پوچھ لیا جائے. وہ پیغام کی صورت میں ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہیں عام طور آج کل گھر پہ بیٹھے ہوئے اور بڑے فارغ ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ اور اسی طرح ان کے جو پیرنٹس ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ ان کے بچے پڑھ لکھ کے دنیا میں ایک بڑا مقام بنائے اور کسی بڑے عہدے پر جائیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ دیکھیں آج کل کووڈ کے حساب سے تو پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو، کیونکہ وہ گھر پہ ہیں، آپشن نہیں ہے اسکول بھیجنے کا، تو کوشش یہی کریں کہ کسی نہ کسی طرح سے ان کو انگیج رکھیں. تفریح ایک اپنی جگہ ہے، ہونی چاہیے، بالکل اسپورٹس ہونی چاہیے، گیمز ہونے چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بہت ضروری ہے. آن لائن اگر آپ کا اسکول ہے تو آپ اس کو بالکل فالو کروائیں. آن لائن آپ یقیناً اس وقت پیرنٹس کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے، جیسے اسکولس کے لیے ہے، پیرنٹس کے لیے مشکل مرحلہ ہے، ہم ایگری کرتے ہیں اس چیز کو، لیکن یہ آپ کے اپنے بچے ہیں تو ان کو تھوڑا سا ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں. اگر آن لائن فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے تو جو پرانا کورس ہے یا کوئی نیا کورس ہے، کوئی بھی چیز آپ ان کو انگیج رکھیں، لیکن رکھیں ضرور، اور ان کے اوپر واچ رکھیں. اگر وہ موبائل یوز کر رہے ہیں تو ضرور دیکھیں کہ وہ موبائل پہ کیا چیز کر رہے ہیں، کون سی ویڈیوز کر رہے ہیں، کس ویب سائٹس پہ جا رہے ہیں، کون سے گیم کھیل رہے ہیں. تو ہر چیز کا ایک محدود ٹائم ہونا چاہیے، چاہے وہ پڑھائی ہو، چاہے وہ گیمز ہوں، ہر چیز کا ایک ٹائم ہونا چاہیے، اور وہ ہر بچے کے لیے ضروری ہے. فرقان صاحب، ہم یہ جاننا چاہیں گے آخر میں انٹرویو کے کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے کیا پیغام دیں گے، اور ہم عوام کے حوالے سے آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بالکل، ہم عوام کے حوالے سے میں تمام لوگوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ بہت زبردست قسم کا اخبار ہے. میں تو بڑا امپریس ہوا ہوں اس سے، اور جس طرح سے ان کی ٹیم کام کر رہی ہے اور حقائق لوگوں تک لے کر آ رہی ہے اور انٹرویوز کی صورت میں لوگوں کو آگاہی دے رہی ہے، تو یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور میں تمام لوگوں سے یہ کہوں گا کہ بالکل اس اخبار کو پڑھا کریں اور ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کے چینل پہ جائیں. یقیناً آپ کی معلومات میں بہت اضافہ ہوگا اور آپ حقائق سے بہت قریب رہیں گے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ فرقان بلال صاحب نے انتہائی خوش دلی کے ساتھ میں، کشادہ دل کے ساتھ، صاف ستھرے انداز میں ہم عوام نیوز کے حوالے سے اور ان کے کام کی کارکردگی کے حوالے سے جو خیالات پیش کریں وہ ہمارے لیے بہت گراں قدر ہیں، اور ہمارے حوصلوں کو جلا بخشیں گے، ہمارے حوصلوں کو توانائی دیں گے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے پیج یوٹیوب پہ جا کر ہم عوام نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. ہمیں امید ہے کہ یہ انٹرویو آپ کے معیار پر پورا اترا ہوگا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.